अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। मैं वादा नहीं करती ये वाली एपिसोड रात को ही आएगी, क्योंकि रिकॉर्ड तो मैंने अभी शुरू कर दिया, लेकिन क्या पता मेरे से रिकॉर्ड ना ही हो पाए क्योंकि मेरी आंखें भी बंद हो रही हैं। तो मैं ट्राई करती हूँ, अगर तो हो गई। पता है कि आज ना मैंने लेट रिकॉर्डिंग शुरू की, वरना अगर मैं 8 बजे रिकॉर्डिंग शुरू करूँ ना तो मेरी टाइम टू टाइम अपलोड हो जाती है। लेकिन आज ना मैंने 8 के बजाय 9 बजे रिकॉर्डिंग शुरू की, जिसकी वजह से ना आज आगे पीछे हो गया टाइम, और मेरे ख्याल में 12 से ऊपर टाइम हो चुका है। तो मैं वादा नहीं करती कि ये एपिसोड पूरी आएगी, मैं हो सकता है सुबह आए मतलब अभी नहीं आएगी। तो हम रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं, हो सकता है हम कर ही लें, क्या बात, क्या भरोसा, मेरा स्टेमिना बहुत अच्छा है तो लेट्स स्टार्ट आज की एपिसोड। मरमे का एहसान किस्त नंबर 84, तहरीर अरीज शाह। सरप्राइज़ एपिसोड है मेरे सिर्फ 3 रीडर्स के लिए, बाकी सब भी लाइक करते हैं ना, ठीक है ना। मतलब स्पेशल वाले 3 रीडर जो डेली रिव्यू देते हैं। सब पे पहले सबा मलिक, तारा रानी और हिना। ये जो आज की एपिसोड है ये आप तीनों के नाम हैं, क्योंकि आप लोगों के रिव्यूज़ बेस्ट होते हैं। तो ये सरप्राइज़ गिफ्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। मरमे का एहसान किस्त नंबर 84, तहरीर अरीज शाह। मुझे छोड़ दो कायसान, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं कुछ नहीं जानता इस बारे में। मुझे तो डी गैंग को छोड़े हुए भी कितने साल हो चुके हैं। तुम जानते हो, अब मेरा इन लोगों से कोई वास्ता नहीं है, और ना ही मैंने कभी दोबारा इन लोगों से राब्ता किया है। मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं जानता। कायसान, तुम जानते हो मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं इसका अंजाम जानता हूँ। मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे डी गैंग के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। मुझे बस इतना पता चला था कि वो लोग गायब हो चुके हैं। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं जानता। और वैसे भी मुझे ये काम छोड़े हुए कितने साल हो गए हैं। प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैं कसम खा के कहता हूँ, मेरा इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। मैं इन सब चीज़ों को छोड़ चुका हूँ, बल्कि बिल्कुल इनसे अलग हो चुका हूँ। वो कुर्सी पर बंधा मुसलसल अपनी सफाइयाँ दे रहा था, जबकि कायसान को जैसे इसकी किसी बात पर कोई यकीन नहीं था। रसल इसे पीछे की तरफ खींचते हुए कुर्सी से लगा चुका था। क्यों अपनी मौत बुला रहे हो शकील? बता दो कि डी गैंग के लोग कहाँ पर गायब हैं। हमें पता है कि तुमने इनकी मालूमात लाजमी रखी होगी। ऐसा कैसे मुमकिन है? जिन लोगों के साथ तुम्हारा इतना गहरा ताल्लुक़ रहा है, तुम इनके बारे में कुछ जानते ही नहीं हो। कुछ ना कुछ तो तुम्हें पता ही होगा इनके बारे में। अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो बेहतर यही है कि तुम हमें डी गैंग के बारे में बता दो, वरना तुम जानते हो यहाँ तुम्हारे साथ क्या होगा। रसल ने इसे वार्न किया था। रसल, खुदा के लिए मैं कसम खा के कहता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। डी गैंग को गायब हुए अरसा हो चुका है। मैंने इसी वक्त इन लोगों को छोड़ दिया था, जब मैंने इन लोगों के काम से अलग होने का फ़ैसला किया था। और फिर मुझे पता चला कि इनका बॉस कहीं गायब हो चुका है। मेरे जहन में इस वक्त यही बात आई थी कि अगर इनका बॉस गायब हो चुका है तो इन लोगों की क्या औकात है, इनके गैंग की क्या औकात है। बाद में कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इसे गायब करने वाला कायसान काज़मी है, लेकिन इस वक्त मैंने ध्यान नहीं दिया था क्योंकि मैं इन सब चीज़ों को छोड़ चुका था। कहानी अच्छी है तुम्हारी, अब बताओ डी गैंग कहाँ है?
رفیل نے اسے زوردار دھکا دیتے ہوئے ٹھنڈے پانی کا جگ اٹھا کر اس کے منہ پر پھینک دیا تھا۔ او خدایا، میں کیسے تم لوگوں کو یقین دلاؤں؟ کس طرح یقین کرو گے تم لوگ مجھ پر؟ میں تم لوگوں کو بتا چکا ہوں، میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ خدا کے لیے مجھ پر یقین کرو، قائزان، قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے ڈی گینگ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو۔ آج کل میں صرف چھوٹی موٹی چوریاں کر کے اپنا گزارا کر رہا ہوں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ کسی دور میں اس دنیا کے سب سے خطرناک ترین گینگ کا حصہ تھا، لیکن اب میں یہ ساری چیزیں ہمیں بہت عرصے سے چھوڑ چکا ہوں۔ پلیز مجھے یہاں سے جانے دو قائزان، چھوڑ دو اسے۔ وہ انہیں پیچھے سے قائزان کی آواز سنائی دی تھی۔ وہ دونوں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ وہ اس طرح سے اسے آزاد کرنے کے بارے میں کیسے سوچ سکتا تھا؟ قائزان یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ جانتا ہے ڈی گینگ کہاں ہے۔ میرا نہیں خیال ہمیں اسے چھوڑنا چاہیے، اس نے قائزان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ قائزان نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، جانے دو اسے، سچ میں نہیں پتا اسے۔ قائزان نے اس پر یقین کیا تھا۔ شکریہ قائزان، بہت بہت شکریہ، میں تمہارا یہ احسان نہیں بھولوں گا۔ میں سچ میں ان لوگوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا، میں یہ سب کچھ بہت عرصے سے چھوڑ چکا ہوں۔ جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے چلے جاؤ اور آئندہ کبھی میرے سامنے مت آنا۔ وہ ایک نظر اسے دیکھتا اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے شکیل وہاں بوتل کے جن کی طرح غائب ہوا تھا۔ رفیل، پیچھا کرو اس کا، یہ کہاں جاتا ہے، کب کیا کرتا ہے، ایک ایک چیز کی انفارمیشن دو، رسل نے کہا تھا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، وہ سچ میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اس نے یہ کام چھوڑ دیا ہے، وہ بھی کافی عرصہ پہلے۔ آج کل وہ مصر کے بازاروں میں چوریاں کرتا ہے۔ اب اس کا ڈی گینگ کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بڑے گناہ چھوڑ کر اسے چھوٹے چھوٹے گناہ کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ یقیناً اس کی مجبوری ہی ہے، ورنہ جو شخص قتل کرنا چھوڑ سکتا ہے، چوری اس کے لیے کیا ہے؟ لیکن ہر انسان جینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرتا ہی ہے۔ اس کا ڈی گینگ سے اب کوئی تعلق نہیں ہے، ہمیں اس پر وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ جاؤ، پتہ لگاؤ ڈی گینگ کے لوگ کہاں ہیں۔ مجھے ایک ایک بندہ چاہیے۔ جن لوگوں نے میری مرم کو مارنے کی کوشش کی، میں کسی ایک کو جیتے جاگتے نہ دیکھوں۔ رسل، ان لوگوں نے میری کمزوری کی طرف آنکھ اٹھائی ہے، میں ان کی آنکھیں نوچ لوں گا۔ وہ بے حد غصے میں تھا، جبکہ اس کے غصے کو وہ دونوں بہت اچھے طریقے سے سمجھ گئے تھے۔ اس دفعہ سچ مچ میں حد ہو گئی تھی۔ کوئی گھر کے اندر تک گھس کر مرم کو مارنے کی کوشش کر چکا تھا، اور وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ ڈی گینگ کے علاوہ اتنی ہمت اور کوئی بھی نہیں کر سکتا، اور ڈی گینگ کو اتنی ہمت دینے والے بھی وہ خود ہی تھے۔ ان لوگوں نے خود ہی ڈی گینگ کے سامنے اپنے راز کھولے تھے۔
اور کہیں نہ کہیں انہیں یقین تھا کہ آج کل ڈی گینگ کا لیڈر سمیر ہمدانی ہے، کیونکہ قائزان کے وجود سے سب سے زیادہ مسئلہ اسی کو تھا۔ وہ ڈی گینگ کی حکومت چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس کا باس ہر چیز اس کے حوالے کرے، وہ چاہتا تھا کہ وہ ڈی گینگ کا باس بن کر ڈی گینگ کا ہر بڑا فیصلہ لے، جبکہ اس کا باس چاہتا تھا کہ قائزان ڈی گینگ کا باس بنے۔ وہ اپنا سارا کاروبار قائزان کے سر ڈال دینا چاہتا تھا۔ کئی دفعہ سمیر ہمدانی نے یہ بات ثابت کی تھی کہ وہ اپنے باس کو قائزان سے کہیں زیادہ چاہتا ہے اور اس کے لیے جان بھی دے سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے باس کو صرف قائزان کاظمی سے مطلب تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، اسے اپنے گینگ کا لیڈر بنانا چاہتا تھا، اور شاید قائزان اس کے گینگ کا لیڈر بن بھی جاتا اگر اسے پتہ چل جاتا کہ اس کا باس کرتا کیا ہے۔ ہاں، وہ اس شخص کے سارے راز جان چکا تھا، اور اس کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہتا تھا، لیکن ڈی گینگ کا لیڈر اسے چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے قائزان کاظمی سے بہت ساری امیدیں تھیں، وہ ہر قیمت پر اسے اپنی گینگ کا لیڈر بنانا چاہتا تھا۔ اپنی ساری ذمہ داریاں وہ اس کے سر پر ڈال دینا چاہتا تھا، اور قائزان کے بار بار انکار کرنے پر سمیر ہمدانی نے ہر کوشش کر ڈالی تھی اس گینگ کا لیڈر بننے کی، لیکن اس کے باس کو اس کی کوئی ایسی قابلیت نظر ہی نہیں آئی کہ وہ اسے اپنے گینگ کا لیڈر بناتا۔ اس کے حساب سے اس گینگ کو سنبھالنے کی قابلیت صرف قائزان میں تھی، اور قائزان کے انکار نے اسے اس خوش فہمی میں مبتلا کر دیا تھا کہ وہ اس گینگ کا لیڈر بن سکتا ہے، اور یہ اس کی خوش فہمی ہی رہ گئی تھی۔ لیکن اب قائزان کو یقین تھا کہ اس گینگ کا لیڈر سمیر ہمدانی ہی ہوگا، اور وہ اسے ڈھونڈنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، کیونکہ اس دفعہ بات اس کی مرم کی زندگی پر آ گئی تھی، اور وہ اپنی مرم پر کسی طرح کا کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ وہ سانسیں لینا چھوڑ سکتا تھا، لیکن اپنی مرم کو تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ پلیز سر، آپ ہماری بات کا یقین کریں۔ ہم نے جس لڑکے کو بھیجا تھا وہ لڑکا وہ نہیں تھا جو آپ کے گھر پر پہنچا، بلکہ ہمارے اس لڑکے کا تو راستے میں ہی بہت برا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ کسی نے اس پر جان لیوا حملہ کر کے اسے جان سے مارنے کی کوشش کی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اس کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی تھی کہ ہم نے پولیس میں بھی رپورٹ کروائی۔ ہمیں نہیں لگا تھا کہ وہ بچے گا، لیکن خدا کا کرم ہوا ہے، وہ زندہ تو بچ گیا ہے، لیکن ابھی تک وہ کوما میں ہے۔ اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ہم خود اپنے اس لڑکے کی حالت دیکھ کر اتنے پریشان ہو گئے تھے کہ آپ لوگوں کو انفارم کر کے بتا ہی نہیں سکے کہ ہمارا کوئی لڑکا آپ کے گھر پر نہیں آ رہا۔ سامنے بیٹھا آدمی مصری زبان میں اسے بتا رہا تھا، جبکہ رفیل پریشان سا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اتنا تو وہ جان چکا تھا کہ وہ لڑکا ہرگز سروس کمپنی میں سے نہیں تھا،
لیکن جس لڑکے کو ان لوگوں نے بھیجا تھا، اس لڑکے پر جان لیوا حملہ ہوا تھا اور اس کی حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ یہ جان کر اسے برا لگا تھا، کیونکہ اس غریب کی جان انہی کی وجہ سے ہی تو خطرے میں آ گئی تھی۔ وہ بیچارہ تو بس اپنا کام کرنے کے لیے گیا تھا، لیکن راستے پر اس پر ہونے والے اٹیک کی وجہ سے وہ اس وقت بہت بری حالت میں تھا۔ رسل نے ایک چیک اس آدمی کے حوالے کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ اس پیسے سے اس لڑکے کا علاج کروائے، کیونکہ کہیں نہ کہیں ان سب میں غلطی ان کی تھی، جو ان لوگوں نے آن لائن ایک کمپنی سروس والے کو بلا کر اپنے گھر میں لگے فانوس کو ٹھیک کروانا چاہا تھا۔ وہ لڑکا بے گناہ تھا، جس کی جان اس وقت خطرے میں تھی۔ یقیناً وہ لوگ کافی عرصے سے ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں، تبھی تو انہیں ہمارے گھر کے اندر کی ایک ایک چیز کا اندازہ ہے۔ انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ تم نے سروس کمپنی میں کسی آدمی کو اپنے گھر فانوس ٹھیک کرنے کے لیے بلایا ہے، تو وہ اس کمپنی کا آدمی بن کر ہمارے گھر میں آ گیا اور ہمارے گھر کی انفارمیشن لی، اور پھر اس نے مرم پر حملہ کروا دیا۔ رسل سروس کمپنی سے باہر نکلتے ہوئے اس سے کہہ رہا تھا، جبکہ رفیل کسی اور ہی سوچ میں تھا۔ مجھے اس کی شکل ٹھیک سے یاد ہے رسل، وہ جہاں بھی ہوگا میں اسے پہچان لوں گا۔ میرے خیال میں ہمیں کسی اسکیچ آرٹسٹ کے پاس چلنا چاہیے۔ میں اس لڑکے کو جلد سے جلد پکڑنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے کہ وہ لوگ اپنا کوئی اگلا قدم اٹھائیں۔ ہمیں کوئی قدم اٹھانا ہوگا۔ وہ لوگ مرم کو مارنا چاہتے ہیں اور ہم مرم کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دے سکتے۔ رفیل نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، جبکہ رسل نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا اور اس کے ساتھ چل دیا۔ ڈر اور خوف کی کیفیت میں شاید وہ بہت زیادہ رونے کی وجہ سے اسے شام میں بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ آنٹی اس کا خیال رکھ رہی تھی، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی تھا۔ جب سے مرم پر حملہ ہوا تھا وہ گھر سے کہیں گیا ہی نہیں تھا۔ کل رات کے وقت جب وہ نیچے تہہ خانے میں گیا جہاں وہ لوگ شکیل کو لے کر آئے تھے، اسے شک تھا کہ شکیل کچھ نہ کچھ جانتا ہوگا، کیونکہ کسی زمانے میں وہ ڈی گینگ کا ایک بہت اہم حصہ رہ چکا تھا، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ کافی عرصے سے یہ سب کچھ چھوڑ چکا تھا، تو اسے بیکار میں قید کر کے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اس نے اسے جانے کی اجازت دے دی تھی اور اسے یقین تھا کہ رسل اور رفیل بھی سکون سے نہیں بیٹھیں گے۔ وہ صبح سے ہی انہی سب چیزوں کے بارے میں پتہ لگا رہے ہوں گے۔ یقیناً وہ ڈی گینگ کے بارے میں جاننے کی جی جان سے کوشش کر رہے ہوں گے۔
وہ جانتا تھا جس طرح مرم اس کے لیے اہم ہے، اسی طرح وہ ان لوگوں کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ وہ اسے کوئی نقصان نہیں ہونے دیں گے، لیکن کائسان کو بھی سکون نہیں مل رہا تھا۔ آنٹی کو مرم کے پاس بٹھاتا وہ باہر لان میں آ گیا تھا، جہاں ڈبلیو اداس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنا فون نکالا تھا۔ ہیلو تبریز، کیسے ہو؟ کائسان، تم نے سچ میں مجھے فون کیا ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا۔ دوسری طرف سے فون اٹھاتے ہی کوئی بے یقینی سے بولا تھا، مجھے سمیر ہمدانی چاہیے تبریز، کسی بھی قیمت پر۔ اس نے فون کان سے لگاتے ہوئے کہا۔ سمیر ہمدانی یعنی ڈی گینگ کا آدمی؟ ڈی گینگ تو ایک لمبے عرصے سے غائب ہے۔ کائسان، میں اس کے بارے میں کیسے پتہ لگاؤں گا؟ وہ پریشانی سے کہنے لگا۔ یہ میرا نہیں، تمہارا کام ہے، کہیں سے بھی ڈھونڈ کر نکالو، لیکن کل تک مجھے سمیر ہمدانی چاہیے، کسی بھی قیمت پر۔ اور اگر تم یہ کام نہیں کر پائے تو یاد رکھنا، تمہیں اگلی سانس نہیں آئے گی۔ اس نے دھمکی دیتے ہوئے فون بند کر دیا تھا اور اسے یقین تھا اب تبریز کچھ بھی کر کے کہیں سے بھی سمیر ہمدانی کو ڈھونڈ کر لائے گا، کیونکہ ہر انسان کی طرح اسے بھی اپنی جان بہت پیاری تھی، اور کائسان کو یقین تھا کہ کسی اور گینگسٹرز کے بارے میں کچھ پتہ ہو یا نہ ہو، تبریز ان کی پوری انفارمیشن رکھتا تھا اور وہ کہیں سے بھی سمیر کو ڈھونڈ کر لانے والا تھا۔ سو گائز، وہ وعدہ پورا کر دیا جو میں نے کیا ہی نہیں تھا۔ میرا مطلب، میں نے کہا تھا کہ سبسکرائب پورے ہوئے تو 4 ایپیسوڈ دوں گی، لیکن کیا کروں یار، میری ریڈرز بہت کیوٹ ہیں، تو صرف میرے اسپیشل ویڈیو، یہ جو اسپیشل ویڈیو ہے صرف صبا ملک، ہنا اور تارا رانی کے لیے ہے، آپ لوگوں کے لیے میرا بہت سارا پیار، اور ایسے ہی مجھے سپورٹ کرتے رہیں۔ باقی سارے ریڈرز بھی میرے بہت بہت پیارے ہیں، لیکن جس طرح سے یہ تینوں ریویوز دیتے ہیں نا مزے کے، اس طرح کے اور کوئی بھی نہیں دیتا، تو یہ اسپیشل جو ویڈیو ہے وہ ان کے لیے ہے۔ تو ہم ملیں گے آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ کل، تب تک لیے اپنے رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔